عزیز طلباء و طالبات، ایک بار پھر میں ڈاکٹر شاہد رضا جمال شاہد رزمی آپ سے مخاطب ہوں لیکچر سیریز کے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، جس کا عنوان ہے عبدالحلیم شرر اور فردوس بری۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ تاریخ ساز ناول اب فردوس بری بی اے پارٹ 1 اردو آنرز کے سیلیبس میں شامل ہے، اور آج ہم آپ سے اسی تاریخ ساز ناول اور اس کے خالق عبدالحلیم شرر پر گفتگو کریں گے۔ آئیے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ عبدالحلیم شرر لکھنؤ میں 4 ستمبر 1860 میں پیدا ہوئے اور ان کی وفات 1 دسمبر 1926 میں لکھنؤ میں ہوئی۔ ان کے والد کا نام تفضل حسین تھا اور ان کے والد نواب لکھنؤ کے دربار سے منسلک تھے، اور جب وہ نواب لکھنؤ واجد علی شاہ مٹیا بروج کلکتہ شہر بدر کر دیے گئے، بھیج دیے گئے انگریزوں کے ذریعے، تو ان کے ساتھ وہاں ان کے والد بھی تشریف لے گئے، اور وہیں مٹیا بروج کلکتہ میں ہی عبدالحلیم شرر کی ابتدائی پرورش و پرداخت ہوئی، جہاں انہوں نے مختلف علوم و فنون پہ دسترس حاصل کیا، اور اس کے بعد وہ اودھ پنچ لکھنؤ کے نائب مدیر ہوئے، اور اس کے بعد کئی دیگر رسالے سے منسلک رہے۔ پھر ان کا حیدرآباد دکن جانا ہوا، اور کئی برسوں تک وہ وہاں مختلف امور اور کام میں مشغول رہے اور تخلیقی اور ادبی کام کرتے رہے۔ اس کے بعد 1892 میں وہ وقار الملک کے بچے کے اتالق بن کر انگلستان بھی گئے، اور اس کے واپسی کے بعد وہ یہاں ہندوستان تشریف لائے، لکھنؤ اور حیدرآباد میں اپنی تمام زندگی صرف کی اور اردو ادب کے ذخیرے میں اضافہ کیا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ فردوس بری 1899 میں منظر عام پہ آیا، لیکن یہ تاریخ ساز ناول کے علاوہ بھی ان کے کئی اہم ناول ہیں جن کا تذکرہ یہاں نہایت ضروری ہے، تاکہ عبدالحلیم شرر کی شخصیت سے آپ کما حق و واقف ہو سکیں۔ اور جیسا کہ عبدالحلیم شرر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ نہ صرف ایک مشہور اور عظیم افسانہ فکشن نگار تھے، بلکہ انہوں نے شاعری بھی کی، مدیر بھی رہے، مترجم کی حیثیت سے بھی انہوں نے کام کیا، اور استاد کی حیثیت سے بھی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ اخبارات اور رسائل سے بھی جڑے رہے۔ سوانح نگاری بھی انہوں نے کی، اور ان کے کئی تاریخ ساز اور معرکۃ الآراء ناول منظر عام پہ آئے۔ مثلا ان کا پہلا ناول جو تھا وہ دلچسپ نام سے منظر عام پہ آیا۔ اس کے بعد مقدس نازنین
मीना बाजार, मंसूर मोहना, फिरदौस बरी, जिसका तस्करा आज हम आपसे शेयर करेंगे, जिस पर आपसे हम गुफ्तगू करेंगे। जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया है कि फिरदौस बरी 1899 में मंजर आम पे आया, और ये न सिर्फ उर्दू बल्कि दिगर जबानों के अदब में भी इसकी हैसियत मुसल्लम है, और तारीखी नावलों में इसका शुमार सरफहरिस्त नावलों में होता है। जैसा कि नाम से जाहिर है कि ये फिरदौस बरी एक अर्जी जन्नत या ज़मीनी जन्नत के बारे में है, जिसका इजमाली जायज़ा हम थोड़ी देर बाद आपसे शेयर करेंगे। लेकिन जैसा कि इंसान के लिए जन्नत हमेशा से जाज़बियत का बायस रहा है, और आपने देखा होगा कि मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट और पैराडाइज रिगेन भी लिखा है, और उसी जन्नत के तसराती और अफसानवी कई मीडियम में इसका इजहार बखूबी हुआ है। और आज फिरदौस बरी के हवाले से आज हम यहाँ गुफ्तगू करेंगे, जिसमें एक ज़मीनी जन्नत, एक अर्जी जन्नत का तस्करा करने की कोशिश अब्दुल हलीम शरर ने की है। जैसा कि आपको मालूम है कि हसन बिन सब्बा ने भी दुनिया में एक जन्नत बनाने की कोशिश की थी, और उसी कोशिश के सिलसिले में शायद एक फिरदौस बरी नावल भी एक अहमियत का हामिल है। इससे कबल कि मैं फिरदौस बरी पे और गुफ्तगू करूं, ये ज़रूरी नहायत ज़रूरी हो जाता है कि रतन शशार, नसीम अनहोनवी, सरधनवी, काजी अब्दुल सत्तार, अजीज़ अहमद वगैरह ने भी तारीख़ी नावल लिखे हैं। और जैसा कि नाम से जाहिर है कि तारीख़ी नावल सिर्फ तारीख़ी वाक़यात पे मबनी नहीं होते, वैसे कहा जाता है कि इस्लामी और नीम इस्लामी वाक़यात उसके मौज़ूआत होते हैं, लेकिन इसमें कुछ फसाना तराजी भी होती है। तमाम वाक़यात हूबहू नहीं होते जो नावल का हिस्सा होते हैं। इसमें अफसाना निगार की फनकार की सन्नाई भी शामिल होती है, और हम फिरदौस बरी में भी वो तमाम चीज़ों को देखते हैं, बखूबी देखते हैं। फिरदौस बरी, जैसा कि मुमताज़ मंगलौरवी ने कहा है कि फिरदौस बरी को अपने मौजू के एतबार से फ़िरक़े बातिनिया के उरूज और ज़वाल की दास्तान कहा जा सकता है, क्योंकि फ़िरक़े बातिनिया 5वीं सदी हिजरी में दुनिया इस्लाम के लिए एक फितना बनकर सामने आया था। इसी को मौजू बनाने की कोशिश की है। लेकिन आप जब नावल का मुताला करेंगे तो ये पाएंगे कि तो वो तमाम चीज़ें अब्दुल हलीम शरर ने पर्दे के अंदर रहकर बराह रास्त और बरहाना गुफ्तारी से काम नहीं लिया है, बल्कि अपने फ़न के तबीज़ पर्दे में पेश करने की कोशिश की है, और बड़े खूबसूरत कोशिश की है। और इसलिए इस खूबसूरत कोशिश को अली अब्बास हुसैनी ने इस नावल को बिलखुसूस फिरदौस बरी को कोहिनूर से मंसूर किया है। इससे पहले कि मैं उसका इजमाली जायज़ा लूँ इस नावल का, इस पे गुफ्तगू ज़रूरी है कि इसके नावल के अहम किरदारों से आपको मुतारफ़ करा दूँ, आप तक उनकी रसाई हो जाए। इनमें 4 किरदार बहुत अहमियत के हामिल हैं, 2 जनाना किरदार और 2 मर्दाना किरदार। मर्दाना किरदारों में आप हुसैन है एक तरफ शेख अली वजूदी है, और जनाना किरदारों में जमुरद और बलगान खातून है। किस्सा इसका यूं है कि 2 नौजवान लड़के लड़की होते हैं, जिनका नाम हुसैन और जमुरद होता है। हुसैन एक खूबसूरत और खूबरू नौजवान है, और उसके साथ एक जमुरद एक हसीन और जमील खातून है, और जो हज के इरादे से निकलते हैं
اور قدیم زمانے کا قصہ ہے کہ وہ جب حج کے نکلتے ہیں تو حج کا اس زمانے میں حج کرنا کتنا دشوار گزار ہوتا تھا. جب راستے میں نکلتے ہیں تو جنگل اور بیابان اور ریگستانوں سے ہوتے ہوئے وہ ان کو حج کے لیے جانا ہوتا ہے. اسی درمیان زمرد راستے میں ہی حسین سے یہ اصرار کرتی ہے کہ اس کے بھائی موسیٰ کا قبر راستے میں ہے, ہم لوگ کیوں نہ فاتحہ خوانی کر لیں. اور وہ لاچار ہو کر تیار ہو جاتا ہے اور وہ اس کی بات کو نہیں ٹالتا. زمرد کی باتوں کو حسین نہیں ٹالتا اور وہ فاتحہ خوانی کے لیے موسیٰ کی قبر پہ چلا جاتا ہے. اور جہاں سے فاتحہ خوانی کے دوران ہی زمرد کا اغوا ہو جاتا ہے اور وہ غائب ہو جاتی ہے. اور جب اسے آنکھ کھلتی ہے, جب وہ ہوش میں آتا ہے اور فاتحہ خوانی سے فارغ ہوتا ہے, تو پتہ چلتا ہے حسین کو کہ زمرد کا اتا پتہ نہیں ہے. وہ بہت بے چین ہوتا ہے, سرگرداں رہتا ہے اور چاروں طرف خان چھانتا ہے, لیکن اسے اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ملتا. لاچار ہو کر حسین اسی موسیٰ کی قبر پہ مجابری شروع کر دیتا ہے اور وہ اسی طرح عرصہ گزر جاتا ہے. 6 7 8 مہینے گزر جاتے ہیں اور تب اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ زمرد کو کسی نے دنیاوی جنت میں فردوس بری میں قید کر رکھا ہے, کسی عرضی جنت میں قید کر رکھا ہے, قلعے میں قید کر رکھا ہے. اور وہ اس کی تلاش میں نکل پڑتا ہے. بہت نشیب و فراز طے کرتا ہوا وہ شیخ علی وجودی کے قلعے میں پہنچتا ہے, جو دنیاوی جنت کے طور پہ مشہور ہے, دنیا میں جنت عرضی جنت کے طور پہ مشہور ہے. اور وہاں جب جاتا ہے اور جب وہاں قلعے میں جب اس کی رسائی ہوتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہاں واقعی زمرد موجود ہے اور بھی بہت سارے لوگ گرفتار ہیں, قید میں ہیں, مقید ہیں. وہ بہت پریشان ہوتا ہے. نہ تو زمرد رہائی کا کوئی مطالبہ کرتی ہے یا کوئی راستہ تلاشتی ہے, اور نہ حسین کوشش کرتا ہے. اور وہ وہاں کچھ دنوں تک رہ کر, ہفتے کے دن رہ کر وہ وہاں سے چپ چاپ چلا آتا ہے. اور وہ بہت مایوس ہے. راستے میں واپس جب آ رہا ہوتا ہے تو راستے میں اسے ایک تاتاری خاتون ملتی ہے, بہت شجاعت والی خاتون ملتی ہے, اور جس کا نام بلغان خاتون ہوتا ہے. اور وہ پوچھتی ہے حسین سے اس کے پھٹے حال, اس کی پریشانی کا سبب پوچھتی ہے. تو وہ سارا قصہ شروع سے آخر تک بتا دیتا ہے اور زمرد کے قید کے بارے میں بتاتا ہے اور شیخ علی وجودی کے قلعے کے بارے میں بتاتا ہے. اور بلغان خاتون اسی وقت تیار ہو جاتی ہے اور اپنے فوج کے سامنے, جو اس کے لشکر اس کے ساتھ لے کر چل رہی ہوتی ہے, وہ اسی ٹائم فوجی لباس زیبتن کرتی ہے اور وہ قلعے پر دھاوا بول دیتی ہے, حملہ کر دیتی ہے. اور وہاں بہت کشت و خون ہوتا ہے. بہت مار کاٹ ہونے کے بعد وہ شیخ علی وجودی کو اپنے قبضے میں کر لیتی ہے اور اس کا خنجر سے قتل کرنا چاہتی ہے. اور تب وہ پوچھتی ہے کہ کیا تم جو ظالم و جابر ہو, کئی لوگ بے گناہوں کا قتل کیا ہے, تو بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. تو وہ اتنا نڈر ہوتا ہے شیخ علی وجودی, کہتا ہے کہ جو ہم نے جو گناہ کیا ہے اسی کے مطابق ہمیں سزا دی جائے. اور بلغان خاتون اسی خنجر سے اس کا کام تمام کر دیتی ہے. اور اس طرح جو بھی وہاں قیدی ہوتے ہیں قلعے میں بشمول زمرد, اسے رہائی کرتے ہیں. اور رہا کرنے کے بعد ساتھ ساتھ جب وہ چلنے لگتی ہے تب اسے بلغان خاتون کہتی ہے کہ تم لوگوں نے حج کا ارادہ کیا تھا, سفر حج پہ نکلے تھے, لہٰذا تم لوگ حج کے لیے جاؤ. اور وہ جب دونوں زمرد اور حسین جانے لگتے ہیں تب وہ پھر بلاتی ہے حسین کو اور اس کے وعدے کا یاد دلاتی ہے کہ تم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم لوگ حج سے قبل عقد بھی کریں گے, نکاح بھی کریں گے. اور وہ وہاں نکاح عقد دونوں کرتے ہیں. اور اس کے بعد دونوں بلغان خاتون اور حسین اور زمرد ایک ساتھ الگ الگ راستوں پہ نکل جاتے ہیں. کہانی یہ بڑے مختصر میں جو آپ تک ہم نے آپ سے شیئر کرنے کی کوشش کی, اس دلچسپ ناول کے ذریعے عبدالحلیم شرر نے نہ صرف
پوری اسلامی تاریخ کے ایک واقعات کو بڑے خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے، بلکہ اپنے تمام جزیات نگاری کے ساتھ پورے تہذیبی اقدار کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن جہاں ان کی پلاٹ سازی اور جہاں مکالمہ نگاری اور منظر نگاری قابل دید ہے، وہیں ساتھ ہی ساتھ کہیں کہیں پہ جو تصوف کے لفظیات ہیں، کچھ جو ایران و توران کی جو باتیں ہیں، وہ قارئین اور سامعین کے ذہنوں پہ بار گزرتی ہیں۔ ویسے یہ ناول اپنے آپ میں انتہائی دلچسپ ہے، جس میں ایک سفر حج کے سفر کو موضوع بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی ہے حسین اور زمرد کے سہارے، جو اس کے اہم کردار ہیں۔ لیکن اگر آپ دیکھا جائے تو حسین اور زمرد میں اتنی توانائی نہیں ہے جو ایک ہیرو اور ہیروئن کے لیے درکار ہونی چاہیے، جو باتیں ہونی چاہیے مرکزی کردار کے لیے، وہ نہیں۔ حسین خوبرو تو ہے، لیکن وہ اپنے عقل سلیم سے کام نہیں لیتا، وہ زیادہ جذباتی نظر آتا ہے۔ اسی طرح دوسری طرف زمرد بھی حسین و جمیل تو ہے اور کچھ حد تک عیار بھی ہے، لیکن وہ بھی بہت زیادہ عقل مندی کا ثبوت نہیں دیتی۔ اور تیسری طرف اگر آپ بلغان خاتون کو دیکھیں، وہ حسین و جمیل بھی ہے، شہزادی بھی ہے، اور اس کے اندر شجاعت بھی ہے، اور اپنے نسائیت سے بڑھ کر آگے جانے کی قوت بھی اس کے اندر ہے۔ کل ملا کر بلغان خاتون سے ہماری ہمدردی زیادہ ہو جاتی ہے، اور اس کے برخلاف ایک اور جو کیریکٹر ہمارا شیخ علی وجودی ہے، جو رونڈ کیریکٹر ہے، جس میں دونوں شر و خیر کی دونوں کا مرکب ہے، وہ باضابطہ ایک جاذب نظر کیریکٹر نظر آتا ہے، اور دیکھنے میں یہ لگتا ہے کہ وہ واقعی ایک انسان کا مجسمہ ہے جس میں دونوں خوبیاں موجود ہیں۔ وہ اس کے اندر یہ بھی خوبی ہے کہ وہ دوسرے کو اپنی باتوں سے مروب بھی کر سکتا ہے، ظالم و جابر بھی ہے، اور شجاعت والا بھی ہے نا، اور جسے دنیا میں جنت تعمیر کر رکھی ہے، اور جسے بلغان خاتون کی قیادت میں جس کو مسمار کیا جاتا ہے، جس کو خاکستر کیا جاتا ہے۔ کچھ باتیں ہیں جس پہ اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ ایک تو یہ کہ آپ دیکھیں کہ سفر حج کے لیے اب جب نکل رہے ہیں تو بیچ میں یہ موسیٰ کی قبر پہ فاتحہ خوانی پڑھنا کیا کہاں تک کہانی میں ایک ٹویسٹ دینے کے لیے تو ضروری ہے، لیکن کہانی کو اہم کہانی سے توڑتی ہوئی نظر آتی ہے، اور جہاں سے کہانی داستانی رنگ دھارن کر لیتی ہے، اس کا روپ اختیار کر لیتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا ہمارے سماج میں، بالخصوص اسلامی سماج میں، کیا ایک نامحرم خاتون کسی غیر مرد کے ساتھ جو ابھی عقد نہیں کیا ہے، کیا حج کے ارادے پہ جا سکتا ہے؟ اس پہ بھی سوال کیا جا سکتا ہے۔ لیکن پھر وہی میں کہوں گا کہ تاریخی ناول جو ہے وہ حقیقت میں کسی واقعات یا اسلامی تاریخ کا ہو بہو عکس نہیں ہوتا، بلکہ اس میں فسانہ ترازی اور فکشن کی بھی شمولیت ہوتی ہے، اور اسی بنا پہ اس ناول کو اس تاریخی ناول میں ایک اہم مقام حاصل ہے، اور اس لیے علی عباس حسینی نے اس ناول کو کوہ نور سے خطاب کیا ہے۔ اور انہی باتوں کے ساتھ میں چاہتا تھا کہ آپ سے اور گفتگو کرتا، طویل گفتگو کرتا، لیکن میں کوشش کروں گا کہ اس ٹاپک کو اور دوسرے سیریز میں اور وسعت دے سکوں۔ آپ سے ایک بار پھر التماس ہے کہ آپ کو اسٹے ہوم، بی سیف، اور سوشل ڈسٹینسنگ کا لحاظ رکھیے، کیونکہ وقت کا تقاضا ہے۔ آپ اگر محفوظ رہیں گے تو آپ کا پریوار محفوظ رہے گا، سماج محفوظ رہے گا، اور ظاہر ہے کہ ملک بھی محفوظ رہے گا۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔